अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाक चीन इक्तिसादी राहदारी और नेशनल एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने MQM को वाज़ेह कर दिया है कि कराची ऑपरेशन की राह में आने वाले किसी मुतालबे को नहीं माना जाएगा। इस सारी सूरत हाल के बाद मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, इस समय दीगर आम खबरें जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए MQM और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हुए और आज वाज़ेह पैगाम दे दिया है हुकूमत की जानिब से MQM को कि कोई भी मुतालबा ऐसा नहीं माना जाएगा, तो MQM कहाँ खड़ी है इस वक्त? देखिए, MQM के मामला जो हैं वो एक मजबूरी जो मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान और आईनी बहरान और कानूनी बहरान, ये बातें हो रही सारी, और ये इनको ये जाहिर है कि असल जो बात है वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब है। लेकिन उस पर मैं बात करने से पहले दो बातें ऐसी हैं जिन पे मैं थोड़ी सी मुख्तसरन बात करूंगा। एक तो ये कि कुछ देर के बाद सऊदी फरमारवा की मुलाकात हो रही है वाशिंगटन में सदर ओबामा से। जी बिल्कुल। और ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मई के अंदर जब बुलाया गया था कैंप डेविड अरब फरमा रवाओं को और बादशाहों को, हुक्मरानों को, तो शाह सुलेमान नहीं गए थे उसमें, और उस वक्त ईरान के साथ डील हो रही थी, तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया था और कहा था कि झुकाव बहुत ज्यादा अमेरिका का हो गया ईरान की तरफ और मामला आगे जा रहे हैं। लेकिन आज जो है वो बहरहाल फोर सीजन होटल पूरा वाशिंगटन का मशहूर है जॉर्ज टाउन के एरिया में, वहां पे उनका क्याम है, पूरा होटल ही तकरीबन बुक है। और कुछ देर के बाद जॉन कैरी से तो मुलाकात हो गई, अब उनकी सदर ओबामा से मुलाकात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बाद में, लेकिन एक फोटो ऑप जैसे होता है वो होगा। अब ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अगले हफ्ते जो है वो सेनेट के अंदर ईरान डील फाइनल होने जा रही है, वोटिंग होने जा रही है। ये मुमकिन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी मुमकिन है कि सऊदी अरब उस डील की हमायत कर दे, ईरान के साथ मुआहदे की हमायत कर दे, और जवाब में फिर ये कहे कि शाम और यमन के अंदर मामलात हमारे दुरुस्त किए जाए, यानी बशर असद को हटाया जाए, यमन में जो मामलात हैं उसको ठीक किया जाए, और इराक के अंदर कोई बात की जाए और दिफाई मुआहदे बड़े साइन कर लिए जाए। तो ये भी मुमकिन है कि सऊदी अरब जो है वो हमायत कर दे, यानी एक खामोश हमायत कर दे, क्योंकि उनको पता है कि बहरहाल ये डील तो साइन होने जा रही है। तो और जाहिर है कि इसलिए तो नहीं गए शाह सुलेमान वहां पे कि वो इनकार कर दें कि मैं नहीं मानता डील को। तो कोई बैकग्राउंड में यकीनन उम्मीद है कि कोई बैकग्राउंड में ऐसी बात हुई कि सऊदी अरब हमायत कर देगा ईरान डील की, और उसके बाद एक नई सूरत हाल सामने आ सकती है। ये भी हो सकता है कि वो इनकार कर दें, या उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगे कि वो पसंद नहीं है उनको, लेकिन फिर भी बहरहाल उन्होंने कबूल कर लिया बड़ी मुश्किल से, वगैरह वगैरह। दूसरी बात जो है वो ये है कि वो बच्चा जिसकी तस्वीर ने बड़ा पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, उसकी आज तस्वीर हो गई ऐलान कुर्दी की, और उसके वालिद जो हैं, अच्छा लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इसमें कि कनाडा की नेशनैलिटी थी क्या था, तो मैं थोड़ी सी बता दूं। ये बच्चा, ये एक्चुअली जो बच्चा है ये कोबानी का इलाका है जहाँ पे लड़ाई हो रही है दाइश के साथ, कुर्द फैमिली के, इनके वालिद अब्दुल्ला कुर्द। ये अब इन्होंने तुर्की में आ गए। तुर्की वो वाहिद गालिबन मुल्क है, इस्लामी मुल्क, जहां पे दरवाजे खुले हुए हैं। जितने शाम के अंदर और इन इलाकों में जो लोग पनागुज़ीन है वो तुर्की आ रहे हैं बड़ी तादाद में। मैं तुर्की में गया हूं कई दफा, तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है तुर्की में। अब ये हुआ कि वहां पर तुर्की में इन्होंने कहा कि हमें अप्लाई, इन्होंने कनाडा की नेशनैलिटी की, क्योंकि अब्दुल्ला जो हैं इनके वालिद, उनकी बहन कनाडा में रहती हैं। इन्होंने अप्लाई कर दिया, वो रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत सारी, ये नहीं, ये कनाडा नहीं गए, ये इधर से ही गालिबन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा करें कि आप हमें पैसे दें, और वो ये धंधा जबरदस्त हो रहा है कि वो यहां से मिडिल ईस्ट की के जो मुतासिरीन है उनको कश्तियों में बिठाते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता था ना कि एक जमाने में कि दुबई चलो, तो कराची से ले जाके वो गवादर पे छोड़ देते थे और लोग बाहर निकल के कहते थे दुबई आ गए, थोड़ी देर बाद पता चलता था ये तो हम पाकिस्तान में ही है। तो इस तरह से ये हुआ कि ये हजारों की तादाद में लोग वहां से ये ह्यूमन स्मगलिंग का काम चल रहा है। तो इन्होंने, जब इनकी अपील रिजेक्ट हो गई पूरी फैमिली की, तो इन्होंने जनाब बहुत सारे और लोगों की तरह इन्होंने भी एक स्मगलर को वो पैसे खा गया, फिर दूसरे को पैसे दिए, बड़े अच्छे से घर पर बेच के अपना, इन्होंने कहा, इनकी बहन ने कहा तुम एक दफा कनाडा पहुंच जाओ, तो कनाडा पहुंच जाओ तो मैं उसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो ये कनाडा जाने के लिए कश्ती में बैठ गए, और उस कश्ती में 12 और लोग थे गालिबन, और उसमें ये हुआ कि उसमें बच्चे भी थे।
یونان کے پاس ایک جزیرے میں یہ جو تصویر ہے، یہ جو انتقال ہوئے بچے کا، یہ یونان کے پاس ہوا ہے، یونان کے پاس ہوا ہے یہ واقعہ جو ثانیہ پیش ہے۔ اب یہ ہو کہ وہاں جب کشتی پہنچی یونان کے پاس، اگر تو یونان میں پہنچ جاتے تو ان کا کام ہو جاتا تھا، لیکن یونان سے تھوڑا ساحل سے دور، تھوڑا سا دور، چند جب کہتے ہیں نا چند موجے دور، یہ ہوا کہ وہ کشتی کے اندر کریک آ گیا، اور اس میں 12 جو دیگر افراد تھے وہ بھی ڈوب گئے، اور اس بچے کی والدہ بھی ڈوب گئیں، 35 سالہ ریحاں جن کا نام تھا، اور اس کا بھائی بھی جو 5 سال اس کی عمر تھی، اور اس بچے کی باڈی ایک ملی، اور اس میں پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اب اس کے نتیجے میں پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ امیگریشن لاز کو چینج کیا جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب خلیجی ممالک کی خاموشی اس نہیں، عرب ممالک دیکھیں، عرب ممالک تو دیکھیں، پاکستان تو پہلے ہی نا، پاکستان کو تو چھوڑ دیں، پاکستان کو تو نکال دیں، پاکستان تو دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین پاکستان میں اس وقت، اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مہاجرین تو پاکستان میں ہی ہیں، اور تو پاکستان تو پہلے ہی جو ہے ایک بہت ہی پورا افغانستان سے زیادہ ہی میرے خیال سے پتہ نہیں افغانستان کے برابر لوگ ادھر بیٹھے ہیں، سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اشرف غنی اور حامد کرزئی، ہر ایک کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بنا ہے۔ آج تو نادرا کو بھی میرے خیال سے وہ شوکو چلا گیا ہے، ایف آئی اے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، 25,000 روپے کے اندر پاکستانی کارڈ دیا گیا ہے، 25,000 روپے میں شناختی کارڈ بکتا ہے پاکستان کا۔ آج تحقیقات شروع ہو گئی ہیں نادرا کے خلاف ایف آئی اے کی۔ اچھا اینی وے، تو 25,000 روپے میں افغانیوں کو پاکستان کا نیشنلٹی کارڈ جو شناختی کارڈ ہے وہ دیا گیا۔ تو اب مسئلہ یہ کہ خلیجی ممالک جو ہے نا، یہ عرب ممالک، باقی عرب ممالک، وہ عرب ممالک تو آپ ان کے انویسٹمنٹ کر دیں، ان کے آپ پراپرٹیز خرید لیں، ان کے آپ 50 سال رہ لیں، وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتے، وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ وہ کیوں نہیں دیتے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ پورا اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو صحرا ہی صحرا ہے، جگہ ہی جگہ ہے، مطلب ان کے اوپر لینڈ کی کمی نہیں ہے کوئی، مطلب صحرا ہی صحرا ہے۔ مطلب اگر آپ ریاض سے جدہ جائیں روڈ پہ تو آپ بالکل دن گزر جائیں گے، بہت صحرا ہی صحرا ہے، پورا کچھ بھی نہیں ہے درمیان میں، یعنی آپ اگر نجد سے حجاز کی طرف جائیں تو لیکن بہرحال وہ گھبراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان آ جائیں، وہ بھی کرد آ جائیں، وہ بھی کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی کسی بریلوی ہو، کوئی اور ہو، حنفی، مطلب وہ بلکہ اور کیا، وہ تو قبیلوں کو بھی اپنے الاؤ نہیں کرتے، قبیلوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی خلیجی ریاستیں دوسرے خلیفاؤں پہ اور بادشاہوں کے گھروں کے اندر، اور تو وہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو ریفیوجی سٹیٹس دیں، اور یہ وہ ساری باتیں جو ہے نا، مسلم امہ اور یہ ساری OIC، اور پھر OIC ختم ہو گئی، پھر عرب لیگ بنی وہ ختم ہو گئی، GCC بنی وہ ختم ہو گئی، تو یہ ساری فراڈ چیزیں۔ اب آج تو بہرحال یہ بڑا المیہ ہے، لیکن نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پریشر اس پہ یورپ میں ہی آئے گا، کرے گا کچھ تو مغربی کرے گا، اسلامی ملکوں سے آپ جو ہے نا یا رفیق سن لیں بس، یا ان کی کھجوریں یا ان کی زکوٰۃ کے پیسے مسلمانوں کے لیے حاضر ہیں، باقی ان کے جو پیٹرو ڈالرز ہیں وہ ان کی اپنی عیشوں کے لیے، یا وہ جن کے یعنی بہرحال جن کے وہ غلام ہیں گوروں کے، وہ ان کے لیے حاضر ہیں، ان کی خدمات۔ مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، مسلمانوں کو تو وہ یا رفیق سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کرد ہوں یا فلسطینی ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ملکی سیاست پہ آ جاتے ہیں، MQM کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اب تو واضح پیغام بھی جا چکا ہے حکومت کی جانب سے، تو MQM اب کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں MQM کا میں بتاؤں نا، ایک تو یہ کہ MQM اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز غالباً کل سے شروع کر رہی ہے، کل سے وہ اپنے آفیسز اور سیکٹرز اور یہ سارے جو کہ اچھا کام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم عوامی شکایات وغیرہ سنیں گے، اور اپنے سیکٹر کے دفاتر جو انہوں نے بند کر دیے تھے غالباً وہ کل سے وہ کھول دیں گے، اور کیونکہ حکومت کے ساتھ تو معاملہ کوئی طے ہی نہیں ہوا، تو لیکن تو پھر کہیں تو کچھ تو کرنا ہے نا، تو خود ہی انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ کل سے ہم اپنے دفاتر کھول دیں گے اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کریں گے۔ اصل جو ایشو ہے نا MQM کا اس وقت، وہ ایشو ہے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم یہاں سے واپس چلی گئی ہے، اور واپس جانے کے بعد اس میں یہ دیکھیں، اس پروگرام میں سب سے پہلے غالباً میں نے بات کی تھی کہ وہ 2 لڑکے جو تھے کاشف اور محسن، ان میں سے ایک لڑکا کاشف جو ہے وہ غالباً اس نے سوسائڈ کر لی یا کیا ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، سال ہو گیا، سال 1.5 سال پہلے، اور محسن جو ہے لڑکا اس نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم کے سامنے۔ 5 آفیسرز آئے تھے، 5 آفیسرز نے ریکارڈ بھی کیا ہے، سارا سب ریکارڈنگ کر کے آڈیو ویڈیو سب کچھ کرا کے اپنے سائنٹیفک طریقے سے وہ یہاں سے چلے گئے۔ اب لندن میں گرفتاریاں متوقع ہیں، کیونکہ لندن میں یعنی اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے 7 رہنما، جس میں ایک رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، ان کے نام لیے ہیں اس نے،
محسن نے. یہ جو واقعہ ہے میں آپ کو بتا دوں, یہ ہوا اس طرح سے تھا کہ عمران فاروق ایک دکان پارٹنرشپ میں تھے, ان کے بھائی ان کے, خیر وہ میں کہنا نہیں بات کرنا چاہتا, وہ بھی گڑبڑ کر کے بعد میں بھاگ گئے پیسے ویسے لیکن بہرحال ایک پارٹنرشپ میں وہ دکان کرتے تھے. تو وہ اپنی دکان بند کر کے گھر گئے, شام کا وقت تھا, میرے خیال سے کوئی 5:30 کا ٹائم تھا, اور وہ اپنے گھر پہنچے. تو گھر پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ لندن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوڑا جو ہوتا ہے وہ باہر رکھ دیتے ہیں, اور پھر باہر سے وہ جو ان کی بلدیہ کا سسٹم ہے وہ لے جاتے ہیں اٹھا کے. تو یہ گھر اندر چلے گئے, اور گھر اندر جانے کے بعد بھی بیگ لے کے باہر آئے. تو باہر بیگ لے کر آئے تو ساتھ ہی وہ 2 لڑکے ان کو مل گئے, ایک کاشف اور ایک محسن. بھائی کیا حال ہے, عمران بھائی کیا حال ہے, میں ٹھیک ہوں بالکل. اس دوران ایک لڑکے نے ان کو پیچھے سے اینٹ ماری, عمران فاروق کے سر پہ اینٹ ماری ایک لڑکے نے. جس لڑکے نے اینٹ ماری غالباً یہ وہ لڑکا تھا جس کا انتقال ہو گیا, یعنی کاشف. اور جو زندہ ہے غالباً یہ وہ لڑکا ہے جس نے پھر چھریاں ماری. اینٹ مارنے کے بعد پھر چھریوں سے وار ہوئے. تو عمران فاروق نے ظاہر چیخیں ماری. جب چیخیں ماری تو یہ وہ وقت تھا جو سامنے وہ لڑکی فلیٹ میں جس نے وہ جلدی سے موبائل سے وہ فلم بنائی, جس کا کوئی 15 سے 20 سیکنڈ کا دوران ہے, جو کہ اسکاٹلینڈ یارڈ کے پاس ہے. اور وہ بچہ جو تھا, جو ایک سیافہ بچہ کھیلا تھا فٹ بال, اس نے چیخیں ماری تو انہوں نے چھری لہرائی اور وہ بچہ بھاگ گیا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران فاروق گر گئے نیچے. عمران فاروق گر گئے, اس دوران اسٹیبنگ ہوئی. لیکن پھر یہ ہوا برا واقعہ, جو تو خیر سارا ہی تھا, لیکن پھر عمران فاروق کے چہرے کے اوپر بھی اینٹ مار دی گئی. تو ان کا جو چہرہ تھا وہ شناخت کے قابل, یعنی خراب چہرے کے اوپر جو اینٹ مار دی گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اس کے بعد یہ ہوا کہ دونوں لڑکے جو تھے انہوں نے اینٹ اور چھری اٹھائی اور فوراً یہ بھاگے, اور بھاگنے کے بعد انہوں نے چھری ایک جگہ پھینکی اور اینٹ ایک جگہ پھینکی. وہ دونوں بعد میں اسکاٹلینڈ یارڈ کو چیزیں مل گئیں, جس پہ ڈی این اے میچ ہو گیا. اب ڈی این اے ان کا میچ ہو گیا اس کے ساتھ. جب یہ اس کے تھوڑی دیر بعد 8 منٹ, یعنی عمران فاروق کے قتل کے ان کی جان جب نکل گئی, تو اس کے 8 منٹ کے بعد موبائل لنک کا نمبر انٹرنیشنل رومنگ پہ تھا کاشف کے پاس. کاشف یوز کر رہا تھا انٹرنیشنل 0300 کا نمبر, اس کے پاس تھا انٹرنیشنل رومنگ پہ. اس پہ ٹیلی فون کال گئی کراچی سے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے, اور وہ ٹیلی فون کال تھی خالد شمیم کی لینڈ لائن سے. خالد شمیم کی کال, اور اس کا جو دورانیہ کوئی 4.5 منٹ کا بعد میں ریکارڈ ہوا. وہ 4.5 منٹ کی ٹیلی فون کال تھی, اور اس کے بعد بہرحال یہ دونوں لڑکے جو تھے یہ پھر سارے کو پتا ہی کولمبو چلے گئے, وہاں سے سیدھا. اور کولمبو میں پھر عجیب واقعہ ہے, وہ بھی یہ پکڑے کیسے گئے وہ ایک الگ کہانی ہے. کیونکہ کولمبو میں آپ کو تامل اور یہ ساری بغاوتیں وغیرہ چل رہی ہیں, تو وہاں مختلف حساس اداروں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں, سننے والے سگنل سنتے رہتے ہیں, وہ بیٹھ کے گفتگو ٹیلی فونز پہ ادھر ادھر. تو ایک دن اچانک ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو وہاں بیٹھی مانیٹر کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ اردو میں کون باتیں کر رہی ہیں, اردو کی آوازیں آ رہی ہیں تامل علاقوں میں, یہ تامل بات ہو رہی ہے. تو اردو کی وائسز کیچ ہوئیں, اور اس کے بعد کیچ کرتے انہوں نے یہ ان کو ٹریس کیا کہ یہ تو اچھا, یہ تو کراچی پاکستان بات ہو رہی ہے, کس سے بات ہو رہی ہے. اس طرح بڑی, یعنی یہ پورا جاسوسی ناول ہے. اگر آپ یہ عمران فاروق کے کیس کو آپ اسٹڈی کریں تو جاسوسی ناول ہے. انہوں نے پھر اس کو ان کو کیچ کیا, پھر اس کے بعد وہ آگے فالو ہونا شروع ہوئے. ایک بندے کو فوری طور پہ لنڈن میں پکڑ لیا تھا, جس کو اب دوبارہ پکڑ لیا جائے گا. اس کو شروع میں انویسٹیگیشن کے دوران پکڑ لیا گیا تھا, لیکن پھر چھوڑ دیا گیا تھا, لیکن اس کو انڈر واچ رکھا گیا تھا کہ وہ کس سے ملتا ہے. اچھا, وہ صاحب بڑے مطمئن ہو گئے کہ میرا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن وہ انڈر واچ رہے تھرو آؤٹ, اور وہ اب دوبارہ شاید گرفتار ہو جائیں 7 لوگ. تو یہ بہرحال اب ایک بڑی ایک تیز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگلے ہفتے یہ پوری جو رپورٹ ہے یہ پیش کر دی جائے گی اسکاٹلینڈ یارڈ کو, اور اس کے بعد اس کے اوپر گرفتاریاں اور سارے معاملات ہو جائیں گے. یہ کیس جو ہے اب تقریباً اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو گیا, ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا کیس. اور اس میں جو محسن یہ لڑکا ہے, خالد شمیم, اس میں حماد صدیقی بھی ہیں, اس میں ایک اور کریکٹر بھی ہے, حماد صدیقی بھی موجود ہیں, کیونکہ حماد صدیقی جو ہیں وہ خالد شمیم کے ساتھ حماد صدیقی بھی تھے. موزم نے تو ارینج کیا تھا سارا. خالد شمیم وہ تھے جو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے ان دونوں کو مارنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, وہ لوگ جن کا نام لیا ہے, غالباً 7 لوگوں کا نام لیا گیا ہے, اس میں ان کی طرف سے انکشاف کیا گیا ہے ملزم کی طرف سے, تو وہ کون ہو سکتے ہیں جن کی لندن میں گرفتاریاں بھی؟ وہ انتظار کرنے میں خیال سے وہ انتظار کرنا چاہیے, اور اس پہ دیکھ لیتے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا جو قتل ہے وہ اس میں حماد صدیقی
کا بھی ایک رول ہے کیونکہ جو رکن قومی اسمبلی ہیں جو درمیان میں آتا ہے جن کا نام، انہوں نے غالباً بقول ان کے محسن کے اور معظم کے خالد شمیم کے، انہوں نے رکن قومی اسمبلی نے کہا تھا کہ آپ کو یہ اسائنمنٹ دی جا رہی ہے، ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں تھا. لیکن یہ ایک کمپلیکس کیس ہے. اس وقت تک جب تک اس کی تمام تفصیلات سامنے نہ آ جائیں اور ایک کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ جائے، لیکن اسکاٹ یارڈ کی ٹیم چونکہ سارا کمپلیٹ کر کے چلی گئی ہے اور تیزی کے ساتھ اب لنڈن میں اس پہ کام ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سے نکل کے آتا ہے. اور اسی دوران جو جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے، آج رواں ہفتے میں دوسری ملاقات ہے، 3 دنوں میں دوسری ملاقات، تو یہ کیا کوئی ایسے فیصلے متوقع ہیں یا یہ ملاقات؟ ایک تو دیکھیں نا پاک چائنا کوریڈور، وہ تو سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ کوئی دباؤ نہیں لیا جائے گا، سیاسی دباؤ. یعنی یہ بات کی گئی ہے کہ سیاسی دباؤ نہیں لیا جائے گا آپریشن ضرب عضو کے اندر، جس کے اندر معاشی دہشت گردوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی ضروری ہے، جو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. تو یہ ایک بات ڈسکس ہوئی ہے اور اس پہ کنسنسس ہے غالباً. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غالباً اس میں یہ معاملات بھی ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی کہیں ڈسکس ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے بعد چودھری نثار صاحب کی ملاقات بھی آج ہوئی ہے، وزیر اعظم سے الگ ملاقات ہوئی ہے، دورہ لندن کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ جو الطاف حسین صاحب کی تقریر کا معاملہ ہے وہ عدالت طے کرے گی، وہ کمیٹی طے نہیں کر سکتی. تو یہ جو کمیٹی بنی تھی، یہ کمیٹی کیا یہ جو میڈیٹ کر رہے تھے بیچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب، تو وہ ختم ہو گیا معاملہ، کیونکہ عدالت کے اندر وہ معاملہ طے ہوگا. تو یہ اب جو چونکہ پریشر بڑھ رہا ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بریک کی طرف آپ جاری، میں صرف یہ بتاؤں پریشر چونکہ بڑھ رہا ہے نا، پریشر بڑھ رہا ہے. اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اب یہ ایم کیو ایم نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں ڈاکٹر عاصم از سنگنگ، ڈاکٹر عاصم روز کہانی سنا رہے ہیں، بلکہ آج تو یعنی ڈاکٹر عاصم کو جو پکڑا گیا تو وہ ڈاؤ میڈیکل کالج اور یہ اپنا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے جو سابق چیئرمین ہیں پروفیسر مسعود حمید صاحب، بڑا نام ہے ہمارے ملک کا، ان کی اہلیہ کا انٹرویو کر رہے تھے اس چھاپے کے وقت جب ان کو پکڑا گیا ڈاکٹر عاصم کو، اور انٹرویو کر رہے تھے ان کی اہلیہ کا ضیاء الدین ہاسپٹل کی وائس چانسلرشپ کے لیے جب ان کو پکڑا گیا. اور عذرا پیجو صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں. بہرحال اینی وے، لیکن عاصم حسین پکڑے گئے. اب ڈاکٹر مسعود حمید جو کہ ڈاؤ میڈیکل، میں حیران ہوں کہ آج عجیب و غریب بات سنی، یہ بھی سننے کو دیکھنا تھا، مجھے نہیں پتا کیا اس میں سامنے نکل کے آتا ہے، لیکن پروفیسر مسعود حمید چیئرمین پاکستان ڈینٹل اینڈ میڈیکل ڈینٹل کونسل اور پرنسپل ڈاؤ میڈیکل کالج یونیورسٹی، ان کے اوپر قتل کا مقدمہ بن گیا ہے کہ انہوں نے پی ایم ڈی سی میں یا کو ڈگریز جو باہر سے چائنا یا باقی ملکوں سے چھوٹی ریکگنائز یونیورسٹیاں نہیں ہوتی، وہاں سے گریجویشن کر کے آتے ہیں، تو پھر ان کو یہاں پہ ریکگنیشن کے لیے ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. تو وہ ٹیسٹ وہ کہتے ہیں 15 لاکھ روپے مانگے، تو 15 لاکھ روپے ڈاکٹر زبیر نے نہیں دیے، تو زہر دے کے ان کو مار دیا گیا. مسعود حمید صاحب کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی تھی لڑکے نے، وہ کیا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، لیکن بہرحال ایف آئی آر کٹ گئی مسعود حمید صاحب پہ بھی، وہ ایک نیا رول ہے. تو اس میں اب ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پہ ڈالا. پیپلز پارٹی میں جو عاصم حسین صاحب ہیں سنگنگ، ان کو ڈم کر دیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ نہ میرے لیے ایم کیو ایم کھڑی ہوئی اس وقت، نہ میرے لیے پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی، میرے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو ہی سنگنگ، وہ بات کر رہے ہیں، نام پہ نام لیتے جا رہے ہیں، اور ایک اتنا بڑا خزانہ ہے ان کے پاس معلومات کا کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی پینک ہے، اور ایم کیو ایم کو بھی پینک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چنو ماموں اور یہ باقی سارے معاملات جو ہیں یہ ڈاکٹر عاصم کے ضرور چلتے رہے ہیں معاملات سارے. ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد بات کر لیں گے. وزیر اعظم نواز شریف نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا 10 ستمبر کو، اور مزید بات کریں گے سندھ حکومت میں جو ایک سیاسی حلقہ نام آ گئے، آل لسٹیں بھی آ گئیں، آل لسٹ آ گیا. بریک میں بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک، اسٹے ود اس. ڈاکٹر صاحب اب کارروائیاں چونکہ پنجاب میں بھی داخل ہو گئی ہیں، معاشی دہشت گردوں کے خلاف آئے دن کیس کھلتے جا رہے ہیں، تو مزید کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں، وہ تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، ادھر تو کراچی میں تو ایم کیو ایم سی شروع ہوا، فرسٹ ویو جسے کہہ سکتے ہیں آپ 90، پھر اس کے بعد سیکنڈ ویو آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر عاصم،
کراچی میں مزید ویوز آئیں گی، آتی جائیں گی کراچی میں سٹاک ایکسچینج آئے گی، ابھی کراچی میں سندھ میں اراضی کے اوپر قبضے آئیں گے، سندھ میں یہ پولیو کے اوپر پیسہ کھایا گیا، خوراک کا پیسہ کھایا گیا، یہ سب پکڑ دھکڑ ابھی شروع ہوگی. اور یہ کوئی ایک دن 2 دن کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ سال کی برائی ہے، اس لیے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ سب خیریت سے ٹھیک ہوگا کراچی اور سندھ. تو اس میں سال لگیں گے، 1 2 سال 3 سال کی تطہیر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں یعنی کرپٹ تو معاملات اپنی جگہ ہیں، کرپشن پہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو جرائم پیش دوسرے جرائم میں ملوث ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا خالد شمیم جو ہیں، یہ خالد شمیم کراچی واٹر بورڈ میں تھے، ڈاکٹر عاصم جیسے بے شمار جگہوں سے ان کا تعلق نکل رہا ہے، پوری دنیا میں ہی لگتا ہے کہ وہ انوالو ہیں. اور اب یہ معاملہ چلے گا انٹیریئر سندھ، اور انٹیریئر سندھ میں آنے سے پہلے یہ جم کر کے انٹیریئر سندھ میں تو چل ہی رہا ہے، سندھ میں چل ہی رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جم کر کے پنجاب میں داخل ہو گئے، اور پنجاب میں داخل ہو گئے، اور پنجاب میں داخل ہونے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہاؤسنگ اسکیمیں اور یہ سارے، اور شوگر اسکینڈل پرانے، اور یہ سب ایک ایک کر کے کھاتے کھولیں گے. اور میرے خیال سے وہ ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر تو لگی پابندی، آج ایک اریگیشن، میں کہہ رہا ہوں یہ ہاؤسنگ اسکیمیں آئیں گی، بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیمیں زد میں آ جائیں گی. اب یہ آج جو اریگیشن ہاؤسنگ اسکیم کے مالک کو پکڑ لیا کسی کو، وہ ایم این اے مسلم لیگ نون کے ایم این اے کو کزن وزن ہے، کوئی اشرف صاحب کر کے ہیں، کوئی گوجرا والے میں، ان کو پکڑ لیا. فراڈ 30 کروڑ کا فراڈ تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ وہاں سے یہ پنجاب میں آ گئی، اور پنجاب میں بھی بلکہ بعد میں آئی، پنجاب میں آنے سے پہلے یہ اسلام آباد میں آ گئی ہے، اور اسلام آباد میں آ گئی بڑے بڑے پلازے. بلکہ اب میری تو گزارش ہوگی لوگوں سے کہ وہی اکنامک ٹیررزم پاکستان پہ ذرا نام تو بھیجیں. یہ بڑے بڑے پلازے پورے ملک میں جو یہ 20 منزلہ کھڑے ہوئے ہیں لاہور میں اور اسلام آباد میں اور کراچی میں، یہ کن لوگوں کی ملکیت ہے، پیچھے کون ہے، اور کیسے یہ پرمیشنز مل گئیں. تو یہ بڑے بڑے لوگ اس میں بڑا لوگوں نے پیسہ کمایا ہے، اور وہ پیسہ کمانے کے بعد وہ باہر لے گئے ہیں. اور اسی لیے اب ایف آئی اے والے جو باہر خط بھیج رہے ہیں نا کہ باہر پیسہ گیا. اچھا اب اس میں سونے کے بل کس سے آ رہے ہیں، سونے کی اسمگلنگ، وہ کہہ رہے ہیں سونے کی اسمگلنگ ہوئی ہے، کالا پیسہ سفید کیا گیا. سونے کا جو کام جنہوں نے کیا ملک میں ان کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ 3 سالوں میں 12 ارب روپے کا کالا دھن جو ہے وہ سفید کیا ہے سونے کی تجارت، سونا جو اوپر نیچے ہوتا ہے نا اس میں. تو یہ بہت سارے کھاتے ہوئے اس کا نام لے رہا ہے، اس کا نام لے رہا ہے، اس کا نام لے رہا ہے. میاں صاحب کی مسلم لیگ نون کی کوشش ہے کہ 2 صوبائی وزراء کی چھوٹی قربانی کر دیں، اور یہ نئے ویب کے چکر میں، کیونکہ وہ ان کا نام بہت زیادہ آ گیا ہے، ماڈل ٹاؤن، یہ وہ ایڈن ویل سوسائٹی، اور 3 وفاقی وزراء جو ہیں ان کو بچا لیا جائے کسی طرح. میں نہیں جانتا یہ کوشش ان کی کتنی کامیاب ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کامیاب شاید نہ ہو. نندی پور شروع ہو گیا کیس، ابھی نہیں شروع ہوا، آج کل بھی شروع ہو جائے گا. نندی پور شروع ہو جائے گا، نندی پور ہو گیا شروع، مختلف خبریں آ رہی ہیں، شروع ہو جائے کسی وقت. نندی پور دیکھیں نا 3 بڑے میگا کیسز، بڑے کیسز، یعنی حکومت نے وضاحت طلب کر لی ہے نندی پور. ہاں تو دیکھیں ابھی حالات آ گئے، حکومت نے وضاحت طلب کر لی ہے نندی پور کی، تو پھر حالات بہت ہی برے ہیں. اس کا مطلب ہے حالات بہت ہی خراب. کیا حکومت یہ جو وضاحتیں طلب کر رہی ہے خود احتسابی کے لیے تیار ہے؟ یہ تو میں نے کہا نا بہت ہی برے حالات آ گئے ہیں، بہت ہی برے حالات آ گئے ہیں. دباؤ میں اگر نہیں دباؤ میں کیا خوشی سے کریں گے. دیکھیں نا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، سرکولر ڈیٹ آ رہا ہے نا، سرکولر ڈیٹ ایسے ہی وہ پاور کے لیے جو پیسے دیے تھے آپ نے پہلے سال کہ بجلی ختم ہو جائے گی اربوں روپے، میاں منشا صاحب ایسے غائب ہو گیا، سارا ہوا میں تحلیل ہو گیا. نہیں نا، پاور دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا کیا دکھ ہے زندگی کے. اسحاق ڈار صاحب کا دکھ یہ ہے کہ اگر باہر کی پراپرٹیز کا نام آیا تو اسحاق ڈار صاحب کا نہیں آئے گا، باقی کیا چودھری برادران کا نہیں آئے گا، کیا زرداری صاحب کا تو آئے گا ہی ظاہر ہے، باقی پیپلز پارٹی کی شخصیات کا نہیں آئے گا، کیا اے این پی کا نام نہیں آئے گا، ملیشیا میں کس کی پراپرٹیز بنی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ سارے ہی پریشان ہیں کہ یار تو کیا کریں. اب وہ جمہوریت بچانے کے چکر میں وہ 2 آپشنز ہیں نا، یا تو پبلکلی تو کہتے ہیں جمہوریت بچائیں گے، پیچھے سارے وعدہ ماب بن رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ یار 1 منٹ ہے جو میں بتاتا ہوں تمہیں، میں بتاتا ہوں. لیکن میں نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ جو تعاون کرے گا اس کی کمپیٹائی ہوگی، جو نہیں کرے گا اس کی زیادہ ہوگی. جیسے آج کل میں نے کہا تھا نا اچھے بچے بن گئے، وہ شرجیل میمن اچھے بچے بن کے گئے باہر، لیکن شرجیل میمن صاحب کے آج وہ پکڑ لیا فرنٹ مین کو پکڑ لیا. اور یوسف رضا گیلانی کا کہہ رہے ہیں آج، دیکھیں کمال کی بات یہ، یوسف رضا گیلانی صاحب آج کہہ رہے ہیں شرجیل میمن میرے خلاف وعدہ ماب گواہ بن رہا ہے.
یعنی آپ اندازہ لگائیں. چلیں ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ کبھی کبھی یوسف رضا گیلانی تو میرا پروگرام دیکھ لیتے ہیں تو ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ شرجیل میمن ان کے خلاف آدھا وہاں بن رہا ہے. ان کے خلاف نہیں بن رہے اور کئیوں کے خلاف بھی بنیں گے اور کئیوں کے خلاف بھی بنیں گے. اور سوال یہ ہے کہ خود یوسف رضا گیلانی کیا کہیں گے آخر میں, یا شروع میں ابھی کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا میں کرتا تھا سارے فیصلے, یہ ایوان صدر سے ہوتے تھے. یہ جب ہونا تھا ججوں نے بحال ہونا تھا, جب یہ پہنچا جلوس سارا کا سارا عدلیہ بحالی کا, تو وزیر اعظم تو مان گئے تھے. تو وزیر اعظم مان گئے اور ڈی جی آئی بی جو تھے اس وقت ڈاکٹر شیب سڈل, وہ وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا آپ, انہوں نے کہا میں کیسے کروں, ایوان صدر. تو آخر میں تو ایوان صدر سے فیصلے تو ایوان صدر سے ہوتے تھے. یہاں تو ایک جو ہے ڈمی سے پپٹ سا بیٹھا ہوتا تھا, لیکن وہ اتنا ڈمی پپٹ بھی نہیں تھا. بہرحال وہ اربوں خربوں تو ادھر بھی نکلے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادھر جا کے وہ کہہ رہے ہیں ادھر, وہ کہہ رہے ہیں ادھر, وہ کہہ رہے ہیں ادھر, وہ کہہ رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں معاملہ. اور سندھ حکومت اس وقت وہ نہ اپنا وہ استعفیٰ کارڈ کھیلنے کی پوزیشن میں ہے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ڈاکٹر صاحب, بالکل وزیر اعظم نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا. اس میں عسکری, اب آپ دیکھیں, اب کوئی پرندہ پر مار کے دیکھے. ویسے تو بڑی بک بک جھک جھک ہوتی ہے نا, وہاں کوئی بولے, وہاں آپ کوئی بولے نا, آرمی چیف بیٹھیں گے, اس سے پہلے آرمی چیف کی آپ اسپیچ سنیے گا ذرا 6 ستمبر کو, ذرا 6 ستمبر کو ذرا دمنگ کی تک بھی اسپیچ ہوگی ان کی. خاموشی سے کہیں, وہ زیادہ نہیں, وہ ان کی آواز ہی, اللہ کرے پروگرام نہ دیکھ رہے ہو, ان کی آواز ہی کافی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اسپیچ کر کے جائیں گے آپریشن زر پہ. اس کو یہی ہوگی ان کی غالباً اسپیچ اسی قسم کی ہوگی کہ کوئی رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی, ملک کو دہشت گردوں سے پاک کیا جائے گا, ایک اس طرح کی اسپیچ ہوگی. اب اسپیچ کے بعد 10 تاریخ کو, 6 کو یہ ہوگا, 7 کو یوم فضائی ہے, 10 کو اب یہ سارے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوں گے آگے. اب بولیں وہاں پہ عسکری قیادت, اور وہاں بولیں, چھینک ماریں, اف کریں, چوں کریں, کیا کریں. کہہ رہے ہیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب سے گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کون کہہ رہے ہیں, تو ابھی بھی جاری. کون کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ. وزیر اعلیٰ سندھ کور کمانڈر کے سامنے چھینک مارے نا, وہ چھینک ان کے اندر ہی اندر, وہ چھینک وہ روکے رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ چھینک ایسے گھٹ کے رکھتے ہیں, وہ باہر جا کے چھینکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, کور کمانڈر کے سامنے کیوں نہیں چھینک مارتے وہ باہر آ کے میری. اچھا, آج پھر بیان انہوں نے عجیب بیان دی ہے. آج ان کا بیان بڑا عجیب ہے, میں وزیر اعلیٰ سندھ ہوں. آج ان کا بیان ہے, میں وزیر اعلیٰ سندھ ہوں, میں کیپٹن ہوں, میرا نام کیمل علی شاہ ہے, میں آپریشن کا انچارج ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مجھ سے پوچھا نہیں جا رہا. اچھا, پھر جب ان سے ملتے ہیں تو باہر آ کے کہتے ہیں کہ میں نے بتایا, انہوں نے بتایا. اچھا, وہ تھوڑی دیر میں اس میں رہتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک کال آتی ہے باہر سے ان کو, دبئی سے یا لندن سے, کہ مطلب ہے کہ جو میں لفظ ادا کروں گا اس میں ٹوں 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 لگے گا, یا تو پروگرام بین ہو جائے گا. میں وہ کہا جاتا ہے ان کو. پھر اس کے بعد وہ بولتے ہیں, کچھ بیچارے وہ عجیب پھنس گئے, سینڈوچ بن گئے بیچارے بیچ میں. کیا کریں کیمل علی شاہ صاحب, دیکھیں نا کیمل علی شاہ صاحب کیا کریں, کہاں جائیں, چھوٹی سی دنیا. وہ ریفیوجی دیکھیں نا, ریفیوجیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یونان میں. اب وہ مقصد ہے کہ وہ کہاں جائیں, کس کشتی میں بیٹھے ہیں, کہاں جائیں, کس ملک جائیں, کہاں بھاگیں, وہ پھنس گئے بیچ میں. اب مطلب ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں جا کے ان کی کشتی میں, کیا کہاں جائیں کیمل علی. اب عسکری قیادت آ گئی ہے جناب, عسکری قیادت اور سیاسی قیادت بیٹھے گی. وزراء اعلیٰ کو بھی بلا لیے غالباً, اس میں گورنرز کو بٹھا لیا. اچھا بچوں بیٹھ جاؤ, کس کو کیوں مسئلہ ہے, کیا کوئی مسئلہ ہے. پچھلی ایپیکس کمیٹی میں کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے نا, اس طرح کی جو ایپیکس کمیٹی, اعلیٰ سطحی ایپیکس کمیٹی, اس میں زرداری صاحب خود آ گئے تھے. میں قصہ بیان کر چکا ہوں, زرداری صاحب کو بلایا نہیں گیا تھا, زرداری صاحب خود آ گئے تھے, کراچی میں ہوئی تھی, اور زرداری صاحب آ گئے تھے, اور زرداری صاحب کو بلایا نہیں گیا تھا. شہری رحمان بھی پہنچ گئی تھی ساتھ ساتھ, اور زرداری صاحب آ گئے تھے, میٹنگ شروع ہو چکی تھی, اور زرداری صاحب نے آ کے ہمت بنائی تھی کیمل علی شاہ صاحب کی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, لیٹ بالکل ہی گر گیا پیروں میں, کیا یہ وہ سارا. لیکن کیمل علی شاہ صاحب نے دیکھا, وہ وڈے سائیں بھی آ گئے, میٹنگ ہمیں چلتی رہی, اور بعد میں مطلب اس کے بعد وہ دن اور راستے تھے. تو اب یہ بولے نا اس دن, اب دیکھیں نا اس دن کون بولے گا, اس دن کیمل شاہ بولیں گے. عسکری کیا, زرداری صاحب تو کسی حیثیت میں نہیں بلایا جائے گا نا ان کو, وہ تو پارٹی کے ایسے ہی پہنچ گئے تھے بن بلائے پچھلی ایپیکس میں. اس ایپیکس کمیٹی میں اب کیا کیمل علی شاہ صاحب بات کریں گے ایم کیو ایم کی, کیا بات کریں گے پیپلز پارٹی کی, کیا سندھ حکومت کی, کرپشن کی, آپریشن کی. وہ ایک دن کہتے ہیں آپریشن ٹھیک ہو رہا ہے, دوپہر کو کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے, رات کو کہتے ہیں خراب ہو رہا ہے, پھر اگلے دن. تو میں نے کہا نا ابھی تو چھینک کیا, اس دن تو آواز ہی نہیں نکلتی نا. ابھی تو سب کے یا تو ہونا اتنی دبنگ, اتنی صاف ستھری قیادت ہو نا, بالکل باکردار قیادت ہو, کھل کے بات کرے کہ جی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, آپ جاتی. اب یہ سارے چور بیٹھے, ان کی کیا آواز نکلے گی. بالکل ڈاکٹر صاحب, جب متحدہ کے خلاف ہو رہا تھا, جو ایسا تاثر دے رہی تھی ایم کیو ایم کے ہمارے خلاف ہو رہا ہے, تو پیپلز پارٹی کو تب کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب عمران خان صاحب
وہ بھی بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کرپشن سندھ میں ہے اور کے پی کے میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہ دیکھیں کے پی کے میں تو مسئلہ آئے گا نا, کے پی کے میں تو آئے گا مسئلہ, کے پی کے میں ضروری نہیں اس حکومت کا بھی آئے گا, پچھلی حکومتیں تو دونوں ماشاءاللہ زبردست حکومتیں, ایزی لوڈ حکومت کا بھی آئے گا, اے این پی کی گورنمنٹ ایزی لوڈ گورنمنٹ جو تھی, اور اس سے پہلے ایم ایم اے کی گورنمنٹ کا بھی آئے گا, مولانا صاحب زمینیں, وہ جس کو مولانا صاحب کو یاد ہونی چاہیے زمینوں والے, اور بڑے سارے معاملات. تو یہ تو دیکھیں یہ تو آئے گا نا, ایک اس کے کرتا جائے گا. اور بہت ساری شخصیات جو پی ٹی آئی میں بعد میں کودی ہیں کہ عابد حمزہ حاکم صاف ہو جائیں گے. عمران خان کی اپنی بات الگ ہے, اپنا عمران خان الگ ہے, لیکن ضروری نہیں کہ جو شخص پی ٹی آئی میں کودے وہ صاف ہو جائے. عمران خان کی حد تک پی ٹی آئی کے اندر کرپشن نہیں, عمران خان کی ذات کی حد تک, لیکن باقی جو شخصیات اور شخصیات ہیں, اسد عمر ہیں, اچھے لوگ ہیں, نئی ملک ہیں, باقی جن کا کوئی کسی ایسے کردار میں نہیں ہے کبھی سنا ان کے بارے میں. شیریں مزاری سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں 100, لیکن کبھی کرپشن کا معاملہ یا اور بے شمار لوگ, عارف الوی ہیں, بہت سارے, بہت میں کسی سے نام لوں, یا محمود قریشی پہ کوئی کرپشن کا الیگیشن نہیں, لیکن یہ کہ کے بھی گورنمنٹ کے اندر لگیں گے تو اس کو مطلب ہے کہ وہ عمران تو خود ہر تھوڑے دن بعد کہتے ہیں نا کہ مجھے پتا چلا تو میں نے نکال دیا, پھر کہتے ہیں مجھے پتا چلا وہ چور ہے پھر میں اس کو بھی نکال دیا, وہ بھی چور ہے اس کو, تو عمران کرتے رہتا ہے اس طرح. عمران آگے بھی اسی طرح کریں گے غالباً, لیکن کے پی گورنمنٹ میں پچھلی گورنمنٹ تو اے این پی دیکھیں نا, اے این پی تو ایزی لوڈ تھی نا, اور وہ اس سے پہلے ایم ایم اے کی گورنمنٹ کا, تو وہ تو پورا کٹا کھلے گا. اور یہ پنجاب کے اندر تو شروع ہو گیا نیب کی پکڑ دھکڑ, اور یہاں تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا سور کا گوشت کھلا رہے ہیں, گدھے کا گوشت کھلا رہے ہیں, یا پتہ نہیں انسانوں کے گوشت ہے, وہ کتے گدھے, ان میں کچھ کنفیوژن ہے, اور وہ گدھے کی کھالیں باہر جاتی ہیں اور ان پہ پابندی لگا دی گدھے کی کھالوں پہ آج, اور اس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کاسمیٹکس کے اندر استعمال ہوتی ہیں. اچھا میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں, مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ خواتین کے میک اپ کے اندر گدھے کا بھی کوئی, گدھے کی کھال یا گدھے کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے, تو وہ بھی اب وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, لاسٹ کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی. ایان علی اسمگلنگ کیس کے حوالے سے آج سماعت ہوئی تھی, لیکن فردر جماعت بھی آئی. ایان علی میں کچھ نہ کچھ نکلے گا. ایان علی ایسے نہیں چل رہا, ایسے تھوڑی چل رہا ہے کہ ابھی آپ اس میں سسپینس رہنے دیں. ایان علی کے اندر سے کچھ, ایان علی خود دیکھیں کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہے. بس میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یعنی وہ ٹائمنگز آج نہیں ہوا, اگلے ہفتے تک کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی, کچھ اور نام آگئے ہوں گے, کچھ اور پکڑ دکڑ ہو چکی ہوگی. یہ ایان علی کے اندر سے کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ اتنا ایسے ہی نہیں ہو رہا یہ ڈرامہ, یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا کہ ایان علی آ رہی ہیں تو جا رہی ہیں, تو آ رہی ہیں تو جا رہی ہیں, کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا, ایسا کچھ اس میں سے کچھ نہ کچھ. اب میں بات کیا نہیں کرنا چاہ رہا, کافی کچھ نکلے گا اس میں. نہیں وہ ہے, وہ موجود ہے, بس یہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لندن میں بندے کو چھوڑ دیا تھا شروع میں, لیکن اس کو انڈر واچ رکھا, اب وہ گرفتار ہوگا. اس کو 2010 میں پکڑ لیا تھا میرے خیال سے دسمبر میں, 48 گھنٹے کے بعد اس کو انویسٹیگیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا کہ نہیں آپ کا تعلق نہیں, اب جائیے, اب وہ پکڑا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.